सलाम दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सबके साथ होना मैं अपनी ज़िंदगी में एहसास समझता हूँ। और आज मैं अपनी गुफ्तगू को अंजील और उसकी बुनियाद के बारे में जारी रखूँगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा की निगाह और अंजील की पाक-विल को देखने वाले हों। जैसा कि हम इस बुनियाद को तामीर करते हैं, एक नस्ल को शागिर्दियत में लाते हैं, ताकि वो खुदा को तजर्बा से और गहरे तौर पर जानने वाले हों। और ये ख्वाहिश मैं आपके लिए और हम सब के लिए रखता हूँ कि हम खुदावंद को ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाले हों और उसकी कुर्बत को और ज़्यादा उसको फ़हम देने वाले हों। और पिछले हफ्ते हमने देखा, इब्तिदा के बारे में बात की थी कि इब्तिदा में बागे अदन में बनी नौ इंसान के लिए और हम में से हर एक के लिए खुदा का इरादा कि खुदा के साथ ताल्लुक कायम रखा जाए। बागे अदन में इंसान खुदा की मोहब्बत का वसूल कवंदा था। वो खुदा की मोहब्बत को लाने का एक वसीला था और मोहब्बत के मंबा से जुड़ा हुआ और उसके नतीजा में वो खुदा की फितरत का एक इजहार था, ताकि खुदा की हकीकत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना था। वो खुदा के साथ बातचीत किया करता था। वो खुदा के तौर तरीकों से वाकिफ था और इंसान के ज़वार के तरीके से हमने बांटा था। ये खुदाई फितरत और ये इंसानी हकीकत गुनाह के नतीजे में खो गई थी, जो कि इंसान ने गुनाह की फितरत इख्तियार की। ये इंसान की मरकज़ी फितरत है और वो उसी का मरकज़ बन बैठा। और इंसान ने अपनी ज़मीनी हकीकत उसने अपनी इस हकीकत को अपना लिया। यहाँ इंसान इसलिए ज़मीन पर हुकूमत करता है। आदम और हवा मालूम हो पाया कि वो नंगे हैं, क्योंकि उन पर उनके हफ़ाज़ हुकूमत करने लगे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत को यूँ ज़ाहिर किया कि उसने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा, इसलिए नहीं कि हम काबिल रहम हैं और ये कि खुदा हमारे गलत कामों कामों के लिए अदालत करने को आ रहा है, बल्कि कि इसलिए कि उसने अपने असली इरादों को बनी नूं इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश की और उसने मुकम्मल की। और ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के साथ ताल्लुक कायम करने को था। लिहाजा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा ताकि ताकि वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो, कि हमें ज़िंदगी देकर खुद मौत की सज़ा को ले, ताकि हम एक बार फिर से खुदा के साथ उस ताल्लुक में कायम रहने वाले हों। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया, बाइबल मुकद्दस मत्ती अंजील में कहती है, मत्ती 18:11 में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अब गौर कीजिए कि क्या हो चुका था आसमानी फितरत और इंसानी हकीकत, क्योंकि खुदा उन्हें बहाल करने को आया। और इस बात को याद रखें कि हम मसीह में एक नए मखलूक हैं। हमारे अंदर एक नया डीएनए मौजूद है। हमारे अंदर एक नई फितरत मौजूद है। अब हम उसकी मोहब्बत से जुड़ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि खुदा है और हम आसमानी शहरी हैं। इस बात को याद रखें। हमारा खुदा के साथ राब्ता बहाल हो चुका है और खुदा के साथ मेल जोल हमारा मुकर्रर हो चुका है और हम उसके साथ हैं और हम उसको जानते हैं। और ये एक हमारा ईमान है। ईमान वो है कि जब मैं खुदा के नज़दीक जानना चाहता हूँ और फिर मैं आसमानी हकीकात से वाकिफ होना शुरू हो जाता हूँ और मैं फिर उन हकीकत के मुताबिक ही जीना शुरू कर देता हूँ। ईमान मोहब्बत के ज़रिए काम करता है। ईमान खुदा के दिल के ज़रिए काम करता है, जो कि खुदा की फितरत है। ईमान मोहब्बत के ज़रिए से कायम करता है। जब तक मैं ये ना जान लूँ कि खुदा खुदा मेरे लिए है और मेरे खिलाफ नहीं है, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा के दिल से वाकिफ ना हो जाऊँ, मैं खुदा की आवाज़ को बिल्कुल पहचान नहीं सकता और समझ नहीं सकता, क्योंकि फिर उसकी तशरीह करना गलत होगा। ताकि मैं खुदा से वाकिफ हो जाऊं कि वो मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। खुदा खताओं का हिसाब नहीं रखता, इसमें कि वो गुनाह को खड़े होने जन्म लेते नहीं देता। वो साबिर और मेहरबान है और वो बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है। ये खुदा ऐसा खुदा है जो हमारा ताक़ुब करता है। यही उसकी बर्दाश्त और सब्र है। जब तक मैं पूरे तौर से खुदा के वाकिफ ना हो जाऊं, तब तक मैं खुदा के तौर तरीकों और उसके तमाम कामों से वाकिफ नहीं हो सकता, अगर मैं इसे नहीं जानता। और जब मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, अगर मैं खुदावंद को नहीं जानता, उसके कलाम को नहीं पढ़ता, तो मैं इसके कलाम को भी गलत तौर से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता। इस बात को याद रखें कि खुदा के तरीके उसके दिल से होकर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं जब हम उसे जानते हैं, क्योंकि इस बात को याद रखें कि वो मोहब्बत है। एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि हम उसे जान लें, और जब हम दूसरों को खुदा के ताल्लुक के साथ इस तरह शामिल करना और उनकी रहनुमाई करना शुरू करते हैं, कहते हैं कि ज़िंदा खुदा उनकी तरफ है। लिहाजा आज मैं वाकई में उस वक्त के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं और अब हम मसीह में एक नई मखलूक हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब उसका नया खून मौजूद है, जिसे हम नया डीएनए कहते हैं। अब हम आसमान के शहरी हैं और अब हमारे पास एक नया पता मौजूद है और अब हम उसके ख़ानदान का हिस्सा हैं और हम अब आसमानी ख़ानदान का हिस्सा हैं और हमारे पास अब आसमानी बाप है।
ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارے پاس پاک روح ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس خدا کے خاندان میں جگہ ہے۔ ہمارے مسیح میں بھائی اور بہنیں ہیں، اور وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے، اور ہمارے پاس اب وہ بھی ہیں جو خدا کے خاندان سے باہر۔ اس لیے اب ایک طریقہ ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں جو خدا کے خاندان اور خدا کے خاندان سے باہر، ہم ہر ایک شخصیت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اس لیے کہ میں آج آپ سب سے اپنے آسمانی باپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کے بدن میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے واقف ہیں۔ یسوع مسیح وہ ہے جنہوں نے اسے آ کر چھڑایا، انہیں ان کے گناہوں سے نجات دلائی۔ لیکن یسوع اپنے متعلق فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ تک رسائی کی راہ وہ ہے۔ اس لیے ہمارا آسمانی باپ، اسے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ ہمارا آسمانی باپ کون ہے، کہ ہم اپنے آسمانی باپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور واحد راستہ جس کے ذریعے سے کہ ہم اپنے آسمانی باپ تک رسائی حاصل کر لیں اور اس کی گہری فطرت کو جاننے والے ہوں۔ دیکھیں کہ یہ ہمارا آسمانی باپ ہے جو ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹی، ہماری قدر اور ہماری شناخت میں ہمیں قائم کرتا ہے۔ یہ ہمارا آسمانی باپ ہے جو ہماری بہتری اور ہماری قیمت اور قد میں ہمیں بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی مکمل طور سے شناخت حاصل کر لیتے ہیں۔ جب تک مجھے میرے باپ کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی پوری واقفیت نہ ہوگی، میں بابرکت زندگی نہیں جی سکوں گا، کیونکہ بابرکت زندگی باپ کی محبت میں مکمل، اس کی خاص محبت میں مطمئن ہماری زندگی جب ہم اسے جان لیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنی زندگی میں بابرکت زندگی جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کی محبت کا تجربہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی محبت سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتا، اور ہم میں سے ہر ایک کوئی اس کی محبت سے واقف نہ ہوتا، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں آسمانی نقطہ نظر سے زندگی نہیں گزارنے والا ہوگا۔ اگر میں اپنے باپ کی محبت سے واقف نہ ہوتا، پھر میں ہر ایک غلط جگہ پر اسے تلاش کرتا۔ یاد رکھیں کہ ہم اسے خدمت میں بھی تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں اور اپنی باتوں میں کام کرتے ہیں، اور اگر میں اپنے باپ کی محبت میں اور اس کی قیمت قدروں کو حاصل کر لیتا ہوں، یہی تو بابرکت زندگی ہوگی ہماری بھی۔ یہ زندگی خدا میں اتنی مطمئن ہوتی ہے، کسی اور چیز کی آپ کی زندگی میں اب جگہ ہی نہیں رہی۔ یہ وہ زندگی جو خدا میں مطمئن ہوتی ہے، اور اس میں خدا کی محبت کی گہرائی، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی کو جان لیتے ہیں، جو علم سے بات ہوتی ہے، اور پھر خدا کی معموری سے ہم معمور ہو جائیں، اور یہی بات ہمیں خدا کی محبت میں معمور کرتی ہے۔ اس سے میری زندگی لبریز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زندگی جو ہر روز ہمیں آزادی دیتی ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے اتنا اچھا بن جاؤں جتنا خدا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں ہر روز کے دن کو اچھا بنانے میں ناکام ہو جاؤں، لیکن خدا آپ کے ہر ایک دن کو زبردست کرنا چاہتا ہے۔ اور جب آپ باپ کی محبت کو جان لیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت کے طریقوں میں قائم رکھتے ہو، اور لہٰذا جتنا میں سادگی سے کر سکوں گا، میں اس پر ہی توجہ اور دھیان۔ سب سے پہلے لفظ باپ کو یونانی زبان میں یہ کہا جاتا ہے اندر سے نکلا ہوا۔ متی 23 باب 9 فرمایا گیا، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ کسی کو زمین پر باپ مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ خدا میں سے، یعنی خدا میں سے نکلا، ہمیں اس کی مانند اور اس کے اصل مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ انسانیت کو خدا نے خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے خلق کیا، تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑنے والا ہو، خدا کے ساتھ رفاقت میں ہو، جسے انسانی زوال کے وقت کھو دیا گیا، مگر ہم جانتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یوحنا میں ہمیں 17 باب 3 آیت میں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے، اور میں پڑھوں گا۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں کہ ہم ایک دن فردوس میں چلے جائیں گے۔ خوشخبری کو اسی طرح پھیلایا جاتا ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو جانیں، یہ کہ خدا یسوع مسیح کو جانیں، کہ آپ کی قربت خدا کے ساتھ جڑنے والی ہو، آپ کا اس کے ساتھ رفاقت اور اتحاد قائم رہنے والا ہو، اور اسی لیے یہ یسوع بحال کرنے کو اس زمین پر آیا، یعنی کہ آپ اور میں، ہم سب خدا کے ساتھ متفق ہوں، خدا کی محبت کے گواہ بننے والے ہوں، اس کے ساتھ رشتے میں جڑنے والے ہوں، اس کے ساتھ قائم ہو سکیں، اس کی مہربانی کے گواہ بننے والے ہوں، اور خدا کے ذریعہ سے اس کی محبت کے طریقوں سے واقف رہنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ لہٰذا یوحنا 17 تیسری آیت فرماتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں فرمایا، میں یسوع مسیح، مطلب کہ راہ میں ہوں۔ کون سی راہ؟ خدا کے پاس واپسی کی راہ، خدا کے ساتھ رفاقت اور اس کے ساتھ اتحاد، اس کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ شراکت کی، یہ وہی واپسی کی راہ ہے۔ یسوع فرماتا ہے، حق میں ہوں، میں آسمان کی حقیقت ہوں، میں مجسم کلمہ ہوں،
میں نئی آسمانی حقیقت اور نئے نظریے کی حقیقت ہوں۔ زندگی میں ہوں، میں خدا کی معموری ہوں، میں خدا کی خوشبو ہوں، میں خدا کی ذات کا نقش ہوں، میں باپ تک واپسی کی راہ ہوں، میں سچائی اور آسمانی حقیقت ہوں، میں زندگی ہوں اور میں خدا کی معموری اور خوشبو ہوں۔ یسوع مسیح باپ تک رسائی کی راہ ہے۔ ہمارا آسمانی باپ وہ ہے جو ہمیں نئی فطرت اور محبت میں قائم کرتا ہے۔ محبت ایک زبردست طریقہ ہے اور یہی ہماری ایک نئی فطرت ہے، اور اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کی فطرت کیا ہے؟ اور اگر میں خدا کی فطرت سے واقف ہوں کہ خدا محبت ہے، خدا خود غرض نہیں ہے، وہ صابر ہے، وہ مہربان ہے، وہ نرم دل ہے، وہ رحم دل ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ سخی ہے، وہ خوش دل ہے، وہ وفادار ہے، برداشت کرنے والا۔ ہمیں خدا کی فطرت بائبل مقدس میں سے گلنتیوں آیت نمبر 22 اور 23، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا چیپٹر نمبر 13، اور اس میں بھی ہم خدا کی فطرت کو، اس کی محبت کو جانتے ہیں۔ خدا کی محبت کو افسیوں چوتھے باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم فلپیوں اس کے دوسرے باب اس کی فطرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ حوالہ جات ہیں جو ہمیں خدا کی فطرت کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور جب ہم اس کی محبت کے گواہ بن جاتے ہیں، پیار کرنے والے اس سے بن جاتے ہیں، جب ہم اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، جب ہم اس کی محبت کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی، اونچائی کو جان لیتے ہیں، پھر ہم اس کو اور اس کی فطرت کو، اس کی محبت کو ٹھیک طور سے جانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ہم اس کی معموری سے معمور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زندگی سے نکل کر باہر کو بہے، جیسا کہ تمام انسانی فطریت ہماری زندگی سے دور ہو جائے اور ہم خدا کی معموری سے معمور ہوتے جائیں۔ میں اس کی محبت کا ایک گواہ ہوں، لہٰذا میں اس کی محبت کا نقش بن جاتا ہوں۔ یہی بات مجھے صابر اور مہربان بننے کی اجازت دیتی ہے۔ یہی بات ہمیں خدا کے نقش بننے کی اجازت دے دیتی ہے۔ لہٰذا مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں دو چار کٹھن حالات سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ تو ہم بڑے سچے طور پر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں زیر حالات اور مشکل حالات میں پھنس جاتے ہیں تو دنیا کو ویسے ہی فطرت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا ہمیں ایسے حالات میں سے گزارے، اگر اس وقت آپ خداوند کو اپنی زندگی میں نہ جگہ دیں اور اس کی فطرت کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا آپ کو خدا کی فطرت سے، اس کی محبت سے، اس کے چال چلن سے دور کر دیتی ہے، اور پھر دنیا اسے قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی فطرت کو پا سکتی ہے۔ پھر یہاں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کی مانند ہیں، ہم خدا کے ساتھ تعلق اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس کی رفاقت میں دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں، اور ہم اپنے باپ کے ساتھ قربت میں وقت گزار کر ایسا کر سکتے ہیں۔ خدا کی یہی فطرت ہماری شناخت سے بہتی ہے، جو جانتے ہیں کہ ہم زندہ خدا اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ محبوبوں میں قبول کیے گئے ہیں، کہ ہمیں گود لیا گیا ہے، ہم سے باپ نے محبت کی ہے، کہ وہ ہماری طرف ہے نہ ہمارے خلاف۔ ہم اسے افسیوں پہلے باب اس کی آیت نمبر 3 اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ افسیوں پہلے باب کی تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول افسیوس کی کلیسیا کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تمہیں ہر ایک وہ چیز بخشی گئی ہے جس میں زندگی ہے، لیکن تم بیکاریوں کی مانند زندگی گزارتے ہو۔ لہذا افسیوں کے پہلے 3 ابواب میں پالوس رسول اپنی کلیسیا ان کو سکھاتا ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد اب کہ وہ کون ہیں۔ وہ ان کی شناخت میں ان کو ڈالنے کی کوشش کرتا، اور یہ کہ ان سے خدا کی کیسی محبت رکھی تاکہ ان کی رسائی خدا تک ہو اور اس کی محبت کے گواہ ٹھہرنے والے ہو۔ اور وہ فرماتا ہے کہ تم خدا کی نگاہوں میں ہو، کیونکہ یسوع مسیح کے خون سے جو بے داغ ہے تم دھوئے گئے ہو، اور تمہاری رسائی اس کے خون کے وسیلہ سے باپ تک ہو چکی۔ آپ کو قبول کیا گیا ہے، آپ کو گود لیا گیا ہے، آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ خدا کی ذات کا نقش ہیں تاکہ خدا کی محبت کے گواہ ٹھہرنے والے ہوں۔ اور لہٰذا پالوس افسیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے ترقی کریں۔ اگر آپ اس کی باتوں سے واقف ہیں، خدا کے طریقوں کو جاننے کے لیے خدا کے دل سے واقف ہونا، اور اب یسوع کے آنے کے بعد اس سے بھی کہ آپ کون ہیں، اور ہم ایسا تب کرتے ہیں جب باپ کے پاس جاتے ہیں یا رسائی پاتے ہیں، اور یہی ہے جو ہمیں قابل قدر شناخت فرزند کے طور پر قائم کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری فطرت اور خدا کی فطرت ہے جو خدا کی قربت سے میسر ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی محبت کے گواہ ٹھہرنے والے بناتا ہے۔ یہ اب مسیح کے آنے والے کے لیے ہماری شناخت کے جھلکنے لگتی ہے، اور یہ کہ خدا واقعی میں ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور پھر ہم خدا کے دل کو سمجھنے لگتے ہیں کہ اور پھر ہم جان لیتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ ہمارے خلاف۔ اگر اب مجھے یہ معلوم نہ ہو تو
میں یہ سمجھوں گا کہ خدا ایک عدالت کرنے والا ہے جو تخت پر بیٹھا مذمت کرتا اور فیصلے کرتا اور لاٹھی تھامے ہوئے اسی کوشش میں ہے، نہیں بلکہ یہ سب خدا کی فطرت اس کی فطرت میں نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہماری طرف ہے، اس کا کلام ہماری طرف محبت کی نشانی ہے۔ صلیب ہمیں گناہ گار ٹھہرانے کے لیے نہیں ہے، صلیب ہر اس کے خلاف ہے جو ہماری زندگی کو خراب کرنے میں شامل ہوتی ہے، جس نے ہمیں خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے روکا۔ مذمت، فیصلے اور ظلم کے خلاف ہے ہمارا خدا۔ صلیب ہماری قدر و قیمت بتاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہم سزا کے لائق تھے۔ جب ہم اس کی صلیب کی جانب دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں کبھی بھی اس کی محبت پر سوال اٹھانا نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجنے کے لیے تیار تھا کہ وہ قربان ہو۔ وہ ہم پر قابل رحم تھا اور وہ بالکل ہم پر ظلم اور مذمت نہیں کرنے والا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہم زندگی اور بڑے قیمتی ہیں، زندگی رکھنے والے ہیں، اور ہماری زندگی میں اس کا اثر ہماری زندگی پر بس یہی تھا کہ ہم زندہ خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ رفاقت میں قائم رہنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے ہوں۔ اور لہٰذا یہ ایک نئی فطرت جو اس کی محبت کے ذریعہ سے ہماری زندگی میں جاری ہوئی، یہ صرف اور صرف یہ ایک ازلی فطرت جو یسوع مسیح کے آنے سے ظاہر ہوئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم باپ تک رسائی کرنے والے ہوں اور باپ سے لپٹے رہیں، اور وہ ہماری شناخت کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں یسوع مسیح۔ اور اب یہ نئی فطرت ہماری زندگی میں اس کی محبت اور خاکساری میں اس میں قائم رہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3:16-18 آئے، یہاں یہ فرما، جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا اور ہم ایک بار پھر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم اپنے باپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، اور ہم بالکل خدا کی شبیہ قائم ہو جاتے ہیں۔ جتنا ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کی فطرت میں ڈلتے جاتے ہیں، کیونکہ جتنا میں اس کی قربت کو اپنی زندگی میں لوں گا، اتنا ہی میں اس کی محبت کا گواہ ٹھہروں گا، اور اس جیسے کام میری زندگی سے نکلیں گے اور بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے گود لے لیا اور میں نے اسے اپنی زندگی دے دی، اور میں اب اس کی زندگی جو اس نے دی ہے اس کا گواہ ہوں۔ اس لیے میں اس کی لمبائی، چوڑائی، اس کی اونچائی سب سے اب میں واقف ہو چکا ہوں، اور مجھے سب چیزوں کا اب علم ہو چکا ہے، اور میں خدا کی معموری سے اب معمور ہو چکا ہوں، اور میں اب اس طریقے سے جینے شروع کر دیا کہ اب میں خدا میں اتنا مطمئن ہو جاتا ہوں کہ مجھے اب کسی چیز کی اور ضرورت نہیں، اور پھر مجھے اپنی خدمت میں اپنی پہچان کی تلاش نہیں رہتی، پھر میں لوگوں کی سوچ سے اپنی شناخت تلاش نہیں کرتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، پھر میں معجزات کو دیکھ کر اپنی شناخت کو تلاش نہیں کرتا، پھر میں حقیقت میں اپنی قیمت اور قدر کو یسوع مسیح میں تلاش کرتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، جس سے میرا خدا محبت کرتا ہے، جس کا ثبوت میرے لیے صلیب ہے، اور اسی ذریعہ سے میں اپنے باپ کے دل سے بات کرتا ہوں کہ مجھے خدا کے طور طریقوں کی سمجھ دے، اور پھر مجھے اس کے سارے طور طریقوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور میں اس کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہوں، اور خدا کے دل کے ذریعے سچائی اور کلام کو صحیح تنازع میں دیکھنے لگتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں خاکساری کے وسیلہ سے ہوتا ہے، جسے ہم دوسرا کرنتھیوں 3:16 تا 18 آیت میں دیکھتے ہیں، اور قربت کو ہم پہلا یوحنا اور 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ جتنا میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں، اتنا زیادہ میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں، اور میں اس میں ڈلتا جاتا ہوں، اور اس کی محبت ایک پختگی کی نشانی ہے۔ محبت قربت کی نشانی ہے۔ محبت اس بات کی علامت ہے کہ میں خدا سے قریبی طور سے واقف ہوں۔ جب میری زندگی خدا کی محبت کو، خدا کی فطرت کو جاننا، اور پھر میں اس کی محبت کا ایک گواہ ٹھہر جاتا ہوں، میں خدا کے ساتھ جڑا ہوں جس نے اپنی محبت کے ذریعہ سے مجھے جیتا، میری زندگی میں مجھے بچایا، اور میرے لیے خون